क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233812280. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी से थोड़ी देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है। वो खिताब नहीं था, वो दो चीज़ें थी। एक तो उन्होंने अपनी जो टूवर्ड्स जो कह लें कि दुनिया के या ख़ारजी मामलात हैं उनसे मुतल्लिक अपनी पॉलिसी की जो आउटलाइंस हैं उनसे पूरी दुनिया को रोशनास करवाया। उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की। गज़ा में क्या होगा, इसराइल के मामलात क्या हैं, हमास किस तरफ जाएगी, ईरान की क्या सूरत हाल है, ईरान का मुस्तकबिल उनकी नज़र में क्या है, ईरान के साथ मुस्तकबिल में उन्होंने क्या सलूक करना है। साथ ही उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को एक तरह से तनकीद का, बल्कि तनकीद का निशाना क्या, आईना ही दिखा दिया उन्होंने। तो उनको जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये है कि उन्होंने कहा अपने ख़िताब में कि मैंने 7 माह के अरसे में ना ख़त्म होने वाली 7 जंगें ख़त्म करवाई हैं। इनमें से 2 जंगें 31 साल से चली आ रही थी। अफसोस हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा के बजाय मुझे जंग बंदी करवानी पड़ी। मैंने पाक भारत जंग बंदी करवाई, यानी एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी का क्रेडिट लिया। ये वैसे उनकी कोशिश है, ये जो जंगें गिनवा रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को आईना दिखा रहे हैं और उसकी कारकर्दगी बता रहे हैं। ये बेसिकली वो नोबल इनाम के लिए जो लॉबिंग अपनी करते हैं वो कर रहे थे कि जो काम अक़वाम मुत्तहिदा के करने वाले थे वो इस नाचीज़ ने किए, वो ट्रंप ने किए, मैंने किए। तो वो अपने मुंह से कहते हैं कि जी कि मुझे इसके बावजूद जो है वो नोबल प्राइज़ नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक तरह से ये लॉबिंग भी कर रहे थे। लेकिन साथ में अगर आप, अब ये एक अजीब सा मामला है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो ये किरदार जिसके ऊपर ट्रंप तनकीद कर रहे हैं, इस किरदार की वजह क्या बना? वजह अमेरिका का अपना किरदार है जिसने 9/11 से लेके दीगर मामलात में अक़वाम मुत्तहिदा को आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन कर दिया और फिर उसने तमाम मामलात में अपनी मर्ज़ी नेटो के साथ मिलके पूरी दुनिया में की, कल्ले थानेदारी की। तो वो इसकी वजह एक ये भी बनती है। लेकिन बहरहाल ये जो नाकामी है ये अक़वाम मुत्तहिदा की है जिसको वो गिनवा रहे हैं। और वो आगे फरमाते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के जंगें ख़त्म कराने पर मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक टेलीफोन कॉल एप्रिसिएशन के लिए, तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए, कोई शुक्रिया के लिए कि जी कि आपने हमारे हिस्से का काम कर दिया, इस तरह की मुझे एक भी कॉल उनकी तरफ से मौसूल नहीं हुई। तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के ऊपर तनकीद करते हुए बात यहाँ तक वो ले गए कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद के ऊपर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जी कि आप जिस मकसद के लिए हैं, क्या वो आपने मकसद पूरा किया है? ये इदारा अपने मकसद, अपनी इस्तेदाद कार के मुताबिक काम नहीं कर रहा। मतलब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसको हम कहते हैं कि ठीक ठाक क्लास ले ली। तो ईरान के हवाले से उनका ये कहना था कि B-2 तैयारों के ज़रिए ईरानी जौहरी सलाहियत को हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। हालांकि ये बात गलत है। इनका अपना जो जर्नैल था एक, उसने कहा कि हम यकीन से नहीं कह सकते कि हमने ईरान की पूरी जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। पेंटागन ने ये दावा नहीं किया था, इस वजह से उस जर्नैल को भी ट्रंप साहब ने हटा दिया था। अब वो आगे कहते हैं कि ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमायती है और एटम बम जैसा मोहलक तरीन हथियार नहीं रख सकता। हम कभी ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ये उनकी आउटलाइन जो है ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से वो है। और ये जो ट्रंप का ये मौक़िफ़ है, ये नेतन्याहू का भी यही मौक़िफ़ था। और जो नेतन्याहू ने या इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था वो इसी मकसद के लिए किया था। और फिर वो जब अपनी गुफ्तगू किया करते थे और उस गुफ्तगू में वो अपने, यानी इसराइल के अंदर ही जो उन्होंने नेतन्याहू ने गुफ्तगू की, वो जहाँ पर ईरान का जिक्र करते हैं वहाँ पर वो पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं कि जी कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है।
تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان اور اسرائیل ان کے درمیان کیا ہے، عربوں نے اگر نہیں قبول کیا تو ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، بہت سے پاکستان کے اندر دانشور ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نے خام خواہ کی دشمنی بنائی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی دشمنی خام خواہ نہیں ہے، اسرائیل جو ہے وہ ایک خاص مائنڈ فریم کے ساتھ چلتا ہے، فریم آف مائنڈ کے ساتھ، اور وہ دنیا کے یہودیوں، زائنسٹ تو خیر میں اس طرح سے نہیں کہوں گا اس کو، لیکن بہرحال وہ یہودیوں کا واحد ملک ہے جو خالصتاً مذہب کی بنیاد کے اوپر بنا ہے، اور اس کے بعد پاکستان مذہب کی بنیاد کے اوپر بنا تھا۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے، اور یہی تسلیم جو ہے، یہی امر جو ہے، یہ زیادہ تسلیم شدہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک خطہ علیحدہ سے بنایا تھا، تو وہ اس کو تو ٹارگٹ کریں گے، تو اور پھر اس کو ہر اس مسلمان ملک سے خطرہ محسوس ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی فوجی طاقت ہوتی ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ، اور 84 میں پاکستان کے اوپر انہوں نے، پاکستان کے ایٹمی پاور پلانٹ کے اوپر حملہ کرنے کیا، ایک دفعہ نہیں 2 اٹیمپٹس کی ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ مل کے۔ تو بہرحال جب یہ بات ایران کی ہو کہ ہم اس کو جوہری صلاحیت حاصل نہیں کرنے دیں گے، تو جس کے پاس جوہری صلاحیت ہے، اور وہ ہے بھی اسلامی ملک، اور اب اس نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بھی کر لیا ہے، تو وہ کتنا کھٹکتا ہوگا، آنکھ کا کنکر ہوگا کہ نہیں ہوگا اسرائیل کا، یہ آپ خود اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو ایران کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی کہ طویل عرصے سے غزہ جنگ کے خاتمے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، مگر حماس جنگ بندی کی کوششیں مسترد کرتی آئی ہے۔ حماس نے قابل عمل امن معاہدوں کو مسترد کیا ہے، یعنی کہ حماس ان کی تنقید کا نشانہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم غزہ سے تمام 20 یرغمالیوں کی فوری رہائی چاہتے ہیں جو حماس کے پاس ہیں، قیدی ہیں ان کے پاس اسرائیلی۔ اگر غزہ میں امن چاہتے ہیں تو تمام 20 یرغمالیوں کی رہائی کی حمایت کریں۔ تو یہ انہوں نے شرط عائد کر دی ہے۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ حماس کے مطالبات پورے کرنے کے بجائے یرغمالی رہا کرنے کا مطالبہ کیا جائے، اور انہوں نے یہ بھی بات جو ہے، چونکہ اس وقت جو امریکہ کے اتحادی تھے، جس پہ کینیڈا ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، پرتگال ہے، وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مختلف ممالک کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا حماس کے لیے بڑا انعام ہوگا۔ حالانکہ کل انہوں نے جو اپنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرانس کا اور برطانیہ کا جو ایکٹ ہے فلسطین کو تسلیم کرنے کا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ روس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ پیوٹن سے تعلقات کی وجہ سے یوکرین جنگ روکنا آسان ہوگا، اگر روس یوکرین جنگ بند کرنے کے لیے راضی نہیں تو ٹیرف عائد کریں گے، ان کے پاس یہی ہتھیار ہے، اور چین اور بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھ کر اس جنگ کو مسلسل طول دے رہا ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے گفتگو کی ہے۔ باقی انہوں نے جو ہے وہ بائیولوجیکل ہتھیاروں کے حوالے سے کہا کہ انہیں بالکل ختم کرنا چاہیے، ہماری انتظامیہ بائیولوجیکل ویپنز کنونشن پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک بین الاقوامی کوشش کی قیادت بھی کرے گی، اور مصنوعی ذہانت کی تصدیق کا نظام قائم ہوگا جس پر سب اعتماد کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر بھی جو ہے لندن کے میئر صادق خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لندن میں بہت ہی خوفناک میئر ہے، یعنی اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر کھڑے ہو کے وہ لندن کے میئر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ ان کی منٹیلٹی کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت تبدیل ہو چکا ہے، وہ ایک مختلف ملک ہے، شریعت کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ان کو جو ہے وہ یہ اسلاموفوبیا کا ایک طرح سے وہ بھی شکار ہو رہے ہیں، اور نسل پرستی کا شکار ہو رہے ہیں سادہ الفاظ میں۔ اب جناب انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے بھی کہا، اور اپنے ملک کے حوالے سے بھی کہا کہ میں نے جناب پہلے امیگریشن یہاں پہ بہت لا قانونیت تھی، بہت لوگ آ رہے تھے غیر قانونی طور کے اوپر، جو بائیڈن کے دور میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آگے تھے، لیکن اب 0 ہو چکا ہے۔ اپنے ملک کے بارے میں انہوں نے گنوایا کہ میں نے یہاں پہ ٹیکس کا نظام رائج کیا ہے، نوکریاں میں نے بہت پیدا کر دی ہیں، اور امریکہ میں جو ہے وہ اس کی اکانومی بڑی ٹھیک ہو گئی ہے، مہنگائی نیچے آ گئی ہے۔ خیر، لیکن جو عالمی سطح کے اوپر ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس کی ان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کی انہوں نے آؤٹ لائن پوری کی پوری دے دی، جس میں انہوں نے میئر جو ہے وہ لندن کے، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کو لگتا ہے کہ لندن کا میئر جو ہے وہ انگلینڈ میں جو ہے وہ شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں ان کو یہ کیوں لگ رہا ہے۔ اس وقت لندن میں بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی جو نسلی تعصب ہے یا جو ریسزم ہے
یا پھر جو نیشنلزم ہے وہ وہاں پر بھی سر چڑھ کر اس کا جادو چل رہا ہے یا بول رہا ہے کم از کم. تو دیکھیں دنیا کے آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوتے ہیں. مجھے تو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ چین کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں بیگرام ایئر بیس لینے کے لیے, تو یہ جو ایونیو کھولنا چاہتے ہیں وہ دنیا جو بڑی مشکل کے ساتھ, جس نے دوسری عالمی جنگ کے بعد امن کا سبق سیکھا تھا, ایک چھوٹی سی غلطی پوری دنیا کو کسی بڑی جنگ کی طرف لے کے جا سکتی ہے. باقی ایک اور خبر ہے پاکستان کے اندر سے کہ عمران خان صاحب کا ویڈیو لنک کے ذریعے جو تھا ٹرائل GHQ حملہ کیس کا, وہ بڑا ہی آج مزے کا خیز وہ ایک کارروائی تھی. اور وہ کارروائی کیا تھی؟ ویڈیو لنک یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک موجود ہوتے ہیں, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے لندن سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر ایک اجلاس کی صدارت کی, ویڈیو لنک کے ذریعے کی. ویڈیو لنک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سننے, بولنے اور جو آپ کا کنیکشن ہے, مطلب فزیکلی آپ وہاں پر نہ بھی ہوں لیکن آپ تمام لوگوں کو سن بھی سکتے ہوں اور دیکھ بھی سکتے ہوں. بندوبست جو ہے وہ میکان کی یا الیکٹرانک جو بندوبست ہے وہ کچھ اس طرح سے کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کا ایک دفعہ پہلے سپریم کورٹ میں پیشی ہوئی تھی, ان کی ایک درخواست تھی اور وہاں پر وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آئے تھے, جس کی تصویر بھی وائرل ہو گئی تھی. تو اس کے اوپر بھی بہت ٹینشن ہوئی تھی. تو اب یہ جو ہے عمران خان صاحب کا GHQ حملہ کیس جیل ٹرائل ختم کر کے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو شامل ہونے کی ایک آپشن دی گئی تھی. تو آج اسی ویڈیو لنک کا ایک طرح سے مظاہرہ تھا. مظاہرہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے, عمران خان صاحب کی پیشی تھی, لیکن وہ پیشی کس طرح کی تھی, یہ ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کی صورتحال تھی. عمران خان صاحب, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا, ویڈیو لنک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسکرین ہوتی ہے اور جو حاضرین ہوتے ہیں اس کمرے میں, وہ یا کسی بھی کمرے میں جہاں پر کارروائی ہو یا کوئی میٹنگ ہیلڈ کی جا رہی ہو, تو وہ براہ راست جو ہے سب کو دیکھ سکتا ہو, سب کو سن سکتا ہو, کمیونیکیشن جو ہے وہ 2 وے کمیونیکیشن ہو رہی ہو. تو آج ہوا یہ کہ عدالت میں جج صاحب کے عملے کے پاس ایک موبائل فون پڑا ہوا تھا اور عمران خان صاحب کو واٹس ایپ کی ویڈیو کال کے اوپر لیا گیا تھا. لنک کمزور تھا, نہ عمران خان صاحب کو آواز پراپر جا رہی تھی, نہ ان کے وکلا کو ان کی آواز سمجھ میں آ رہی تھی. تو اس کو BBC نے بڑا اچھے طریقے سے رپورٹ کیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آج جب یہ کارروائی ہوئی, یعنی وہ 9 مئی 2023 کو جو فوج کے ہیڈ کوارٹر GHQ پر حملے سے متعلق ایک مقدمے میں ان کو پیش کیا جانا تھا اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو پیش کیا گیا. اور وہ کچھ اس طرح سے تھا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ موبائل فون پر واٹس ایپ ویڈیو کال کے ذریعے ان کو پیش کیا گیا. اور یہ جو فون تھا جس کے اوپر کال ملائی گئی تھی, یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کے عملے کے سامنے پڑا ہوا تھا. اس پر جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ جب عدالت نے اس مقدمے کا اوپن ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر تمام ملزمان کی طرح عمران خان کو بھی نفس نفیس عدالت میں پیش ہونے دیا جائے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ عمران خان کو ایک کال کوٹلی میں بند کر کے تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ نہ صرف انسانی حقوق بلکہ ملکی آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. وہی پولیٹیکل سپیچ انہوں نے وہاں پر کی. عمران خان کے وکلا کی ٹیم میں شامل فیصل ملک نے عدالتی کارروائی کے حوالے سے BBC کو یہ بتایا کہ انہوں نے عدالت میں جج کے سامنے کہا کہ یہ ویڈیو لنک نہیں بلکہ واٹس ایپ ٹرائل ہے. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی سماعت کے دوران کہا کہ اس معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے, جس پر انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کہا کہ عدالت انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکے گی, وہ جائیں اور اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو وہ جا کے چیلنج کر دیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جج صاحب سے اپنے موکل سے بات کرنے کی استدعا کی, جو کہ منظور کر لی گئی. تاہم نیٹ ورک نہ ہونے کے سبب سابق وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان صاحب اپنے وکلا سے بات نہیں کر سکے. عمران خان کے وکلا کی ٹیم میں شامل فیصل ملک ایڈوکیٹ نے کہا کہ واٹس ایپ کال کے دوران پروسیکیوشن کے 8 گواہان پیش کر دیے گئے, جبکہ عمران خان نہ ہی ان کی آواز سن پا رہے تھے اور نہ ہی عمران خان کی آواز کمرہ عدالت میں سنائی دے رہی تھی. تو واٹس ایپ کال چل رہی تھی, اس موبائل کی اسکرین جج صاحب کی جانب تھی, جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جج صاحب کو ہی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ ایک کمیونیکیشن جو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ٹرائل کیا جاتا ہے, جو ایک معروف طریقہ ہے, جو مناسب طریقہ ہے کہ جس سے ملزم کی حاضری بھی یقینی ہو اور ملزم جو ہے وہ عدالتی کارروائی کا باقاعدہ حصہ بن سکے,
یہ کام نہیں کیا گیا۔ اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی وہ جو پالیسی ہے کہ آپ نے ریاست کے خلاف کھڑے ہونا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں، وہ طالبان ہوں، وہ بی ایل اے والے ہوں، ان کے لیے آپ ہمدردی بھی رکھیں، اور پھر جو مطلب یہ کہ ریاست کو ایک طرح سے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ چل رہا ہے، یہ جس کو ہم سنہری اصول کہتے ہیں انصاف کے، یا چلیں سنہری نہ بھی کہیں، جو ایک مروجہ طریقہ کار ہے انصاف فراہم کرنے کا جو پاکستان میں رائج ہے، یہ اس سے بھی کوئی نچلا درجہ تھا جو سلوک آج عمران خان صاحب کے ساتھ عدالت میں ہوا۔ یعنی کہ جج صاحب کے عملے کے سامنے موبائل پڑا ہوا ہے اور جج صاحب کی طرف منہ ہے، اور نہ جج صاحب کو آواز پوری جا رہی ہے، نہ عمران خان صاحب کو پوری جا رہی ہے۔ یہ کمیونیکیشن کا کوئی طریقہ نہیں، یہ نہ کوئی ویڈیو لنک ہے۔ اب اس کے اوپر مورخ پتہ نہیں کیا لکھے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے کہ جو پاکستان کے سلگتے اوریجنل مسائل ہیں، وہ مسائل کیا ہیں؟ وہ مسائل یہ ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ 3 سال میں غربت 7% تک بڑھ گئی ہے۔ یہ رپورٹ کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی نہیں ہے، یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے۔ جب پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں جو ریٹنگ کا تعین کرتی ہیں، جو عالمی بینک، ورلڈ بینک، IMF اور دوسرے تیسرے پاکستان کی اکانومی اور پالیسیز کی تعریف کیا کرتے ہیں، تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ خبریں شیئر کیا کرتے ہیں اور حکومت کی پالیسیز کو اپریشیٹ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی عالمی بینک کی ہی ایک رپورٹ ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ صحافتی بددیانتی ہوگی، اس لیے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو عالمی بینک کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 3 سال میں غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ کنٹری ڈائریکٹر پاکستان بولوراما اماگا بازارا نے اپنی پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان میں غربت کی موجودہ شرح 25.3% ہے، جبکہ سال 2022 میں غربت کی شرح 18.3% تھی۔ 2023-24 میں غربت کی شرح بڑھ کر 24.8% ہو گئی تھی، اور 2024-25 میں یہ شرح 25.3% تک جا پہنچی ہے۔ 2001 اور 2015 تک پاکستان میں غربت کی شرح میں سالانہ 3% کمی ہوئی تھی۔ 2001 سے 2015 تک 3% کمی ہوئی تھی، اور سال 2015 سے 2018 تک پاکستان میں غربت کی شرح میں سالانہ 1% کمی ہوئی۔ یعنی کہ 2001 سے 2018 تک پاکستان میں معاملات ٹھیک جا رہے تھے، اور پھر جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھا کہ غربت کی شرح 3% بلکہ 4% سے، یعنی 2018 تک 4% تھی، اور یہ 2022 میں جمپ مار کے 18.3% ہو گئی۔ اب یہ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ پاکستان کے اوپر ایک تجربہ کر لیا گیا تھا، اچھا بھلا چل رہا تھا پاکستان۔ 2001 سے 2018 تک غربت کی شرح 4% تھی، اور پھر 2018 سے 2022 تک غربت کی شرح 18.4% بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چلتے ہوئے پاکستان کو جو پروگرس کر رہا تھا، جو ترقی کر رہا تھا، ہم نے چلتے ہوئے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، کیونکہ ہمیں نواز شریف کی شکل اچھی نہیں لگتی تھی، ہمیں پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل سسٹم میچور ہوتا ہوا اچھا نہیں لگتا تھا۔ نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ جو گند ہم نے 2018 میں کیا، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ آج تک پاکستان بھگت رہا ہے، اور یہ غربت کی شرح جو ہے وہ 25.3 تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اب اس کا ہم نے الزام کس کے سر کے اوپر دینا ہے اور کس سے پوچھنا ہے؟ یہ کم از کم اس فقیر کے اندر تو اتنی جسارت نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی توپ کا نام لے سکے بھائی جان، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹس تھیں۔ ویسے جب رات کے پاکستان کے اندر 11 بجیں گے، جب تک آپ تک یہ ولاگ پہنچے گا، تو پاکستان کے وزیر اعظم کی عرب ممالک کے سربراہوں کے ساتھ، یعنی یہ ایک وفد ہوگا، ان کی ملاقات ہوگی امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ۔ پاکستان کے 11 بجے کے قریب یہ ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کا احوال جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اگلے ولاگ میں۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔